बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। एक मरतबा फिर एक नए लेक्चर के साथ आज आपके सामने है जी साले दवम उर्दू का एक अहम मज़मून दहशत गर्दी, जिसको हम कहते हैं टेररिज्म। आपके इम्तहानी नुक्ता निगाह से अहम मज़मून है ये। अगर आप पहली मरतबा लेक्चर सुन रहे हैं तो मज़मून के तरीक़ेकार का इब्तदाई लेक्चर मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट की मदद से सर्च कर सकते हैं। शुरू करते हैं मज़मून को। दहशत गर्दी सबसे पहले इब्तदाइया होता है, नफ्स मज़मून इख्तितामिया। आपने हेडिंग्स नहीं बनानी होती हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए पैराग्राफ बनाने होते हैं, अहम निकात को हाईलाइट करना होता है। 8 से 10 सफ़ात का मवाद होना चाहिए और हर सफ़े पे शेरी और नसरी हवाले मौजूद हों। सबसे पहले देखिए, दहशत कहते किसको हैं? दहशत का मतलब होता है डर, खौफ। गर्दी कहते हैं फैलाने को। तो दहशत गर्दी क्या हुई? डर खौफ को फैलाना, खौफ व हरास की फिजा पैदा करना, ज़ाती मकासद के लिए जानबूझकर खौफ व हरास की फिजा कायम करना, या ज़ाती मकासद के हसूल के लिए ताकत का गैर कानूनी और वहशियाना इस्तेमाल दहशत गर्दी कहलाता है। चैम्बर्स डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ने ज़रा मुफस्सल तारीफ की है दहशत गर्दी की, सुन लीजिए। किसी फर्द या गिरोह का जानबूझकर मुनज़्ज़म अंदाज में गैर कानूनी तौर पर अफराद या इमलाक को नुकसान पहुंचाकर धमकी आमेज तशद्दुद की फिजा कायम करना, ताकि हुकूमत या किसी मखसूस फिरके या गिरोह को मजबूर किया जा सके कि वो उनके सियासी या नज़रियाती तौर पर वज़ा किए गए मखसूस तरीक़ों पर अमल करें या उनके मखसूस मुतालबात तस्लीम करें। ऐसा अमल फेल दहशत गर्दी कहलाता है। ये तफसीली तारीफ़ की चैम्बर्स डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में, ताकि आपके ज़हन में क्लियर हो जाए दहशत गर्दी या टेररिज्म क्या होता है। मुख्तसर बात यही है, डर खौफ की फिजा पैदा करना अपने मकासद के लिए। जी, यही होंगे दहशत गर्दी के मकासद। दहशत गर्दी मकासद क्या है कि कोई अफराद, कोई गिरोह, कोई कबीला ये चाहता है कि उसके सियासी नज़रियात, मजहबी नज़रियात, एतकादात दूसरे लोग तस्लीम करें। अगर वो तस्लीम ना करें तो खौफ के ज़रिए, दहशत के ज़रिए खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा की जाए, ताकि वो उनसे मुत्तफ़िक हो, यानी जबरन किसी को कायल या माइल किया जाए। ये बुनियादी मकासद होते हैं दहशत गर्दी के। दहशत गर्दी के नताइज क्या होते हैं? यकीनन बड़े भयानक नताइज होते हैं, बुरे नताइज होते हैं। इसी को ही माइट इज़ राइट कहा जाता है, इसी को ही ताकत का कानून कहा जाता है, इसी को ही जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। देखिए, अगर ताकत के इस्तेमाल को जवाज़ दे दिया जाए तो फिर तो हर ताकतवर फर्द दूसरे अफराद पे गलबा पा लेगा। हर ताकतवर कबीला, हर ताकतवर कौम दूसरे कबीले और कौम पर गलबा पा लेगी। वो अपनी मर्जी करेगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे, इंसानी आज़ादियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बड़े ही भयानक नताइज पैदा होंगे। अज़ीज़ तलबा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी और अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक भी और अखलाक़ियात के मयार के मुताबिक भी हर शख्स को हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करे, अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात में शामिल हो, अपनी मर्ज़ी के नज़रियात रखे। मगर दहशत गर्दी के ज़रिए क्या हो जाता है?
کہ اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے تصورات کو دوسروں پر مسلط کیا جاتا ہے، جس سے اگر ملک کی بات کریں تو ملک میں امن و امان کی فضا قائم نہیں رہتی، اور اگر بین الاقوامی بات کریں یعنی کوئی فرد گروہ کے بجائے کوئی ملک دہشت گردی کر رہا ہو دوسرے ممالک کے خلاف، تو اس سے پورا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے، عالمی امن کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گردی پر قابو پایا جائے۔ بدقسمتی سے دہشت گردی فروغ پا رہی ہے۔ ایسے آج ہم اس مضمون میں ہی دیکھیں گے دہشت گردی کیا ہوتی ہے، دہشت گردی کی پھیلنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور کیا اقدامات کریں کہ ہم دہشت گردی کو روک سکیں۔ عزیز طلباء ذہن میں رکھیں، اس میں ہم نے دہشت گردی کے بارے میں کم بات کرنی ہے، زیادہ مواد اس بارے میں ہوگا کہ دہشت گردی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی دراصل بنیادی مضمون دہشت گردی نہیں ہے، بنیادی مضمون ہے دہشت گردی کی روک تھام یا دہشت گردی کا سدبا۔ اس مختلف دائرے کے بعد اور تعارف کے بعد شروع کرتے ہیں جی نفس مضمون۔ ابھی آپ سے عرض کی دہشت گردی کیا ہے؟ اپنے ہر شخص کے اپنے ذاتی نظریات ہوتے ہیں، اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات کو دوسروں پر زبردستی تھوپنا، مسلط کرنا، دوسروں کو مجبور کرنا اپنے نظریات خیالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، یہ دہشت گردی کہلاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی تصویر کا متضاد رخ۔ یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں دراصل پوائنٹس پیراگراف ہے، آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، رٹا نہیں مارنا۔ دیکھیے ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ میرے ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، خیال ہے، جتنے امکانات اس کے درست ہونے کے ہیں اتنے ہی امکانات میرے خیال یا نظریات کے غلط ہونے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، میرا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا، میرا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، میرا مذہب غلط نہیں ہو سکتا، میری سوچ غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں مخالف نقطہ نظر سننا ہی نہیں چاہتا، میرے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، میں اپنے نظریے کو اپنے پاس رکھوں، لیکن میرے میں یہ حوصلہ ہو، یہ ظرف ہو کہ میں دوسرے کی بات کو بھی بغور سنوں۔ ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور دوسرا درست ہوں، مگر دہشت گردی کیا ہے کہ ہم تصویر کا متضاد رخ نہیں دیکھتے، بات کا دوسرا پہلو نہیں دیکھتے، اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا غلط اور بے جا استعمال کرتے ہیں، جس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے جی، عدم برداشت کروائی۔ وہی بات، ہم میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم اپنی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے، بحیثیت افراد بھی، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت معاشرہ بھی، بحیثیت مذہبی کارکن کے طور پہ بھی، یعنی مذہب کے فالوور کے طور پہ بھی۔ اگر میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک اسلام سچا مذہب ہے، لیکن دیکھیں دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور باقی مذاہب جھوٹے ہیں۔ یہی سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے جی، بزور طاقت رائے مسلط کرنا۔ آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری جو رائے ہے میں زبردستی دوسروں پر مسلط کروں، تھوپوں، تو اس کو دہشت گردی کہیں گے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ طاقت کا وحشیانہ استعمال، یعنی طاقت کا غلط استعمال، طاقت کا ناجائز استعمال، طاقت کا غیر قانونی استعمال دہشت گردی کہلائے گا۔ متشددانہ رویہ اختیار کرنا، یعنی تشدد کرنا، جبر کرنا، زبردستی کرنا، اپنی طاقت کو غلط مقاصد کے لیے، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، تشدد کا راستہ اختیار کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ مذہبی، اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا، کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات دہشت گردی کو جسٹیفائی نہیں کرتی، کسی بھی قانون میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غلط ہے، غلط بات غلط ہے، کوئی بھی کرے تو غلط ہے، اس کو کسی بھی طور پر ہم دہشت گردی کو، یعنی طاقت کے زور پہ اپنی رائے مسلط کرنے کو کسی بھی طور ہم جائز اور مناسب قرار نہیں دے سکتے۔
مضمون کو پھیلاتے ہیں جی، دہشت گردی شروع کب ہوئی، کس نے کی؟ تو دہشت گردی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ۔ حضرت آدم کائنات کے پہلے انسان، ان کے بیٹے قابیل اور حابیل میں جھگڑا ہوا، عورت پہ کہتے ہیں زمین شروع سے فساد کا باعث، تو قابیل نے طاقت کا استعمال کیا حابیل کے خلاف اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ طاقت کا پہلا استعمال تھا، یہ دنیا کی پہلی دہشت گردی تھی، اور اس کے بعد مسلسل دہشت گردی میں اضافہ ہی چلا ہوتا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ بھی سمجھیں کہ دہشت گردی کی مختلف اقسام ہیں یا مختلف سطحیں ہیں۔ دہشت گردی انفرادی بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی گروہی بھی ہو سکتی ہے، اور دہشت گردی سرکاری بھی ہو سکتی ہے۔ انفرادی کیا ہے کہ کوئی فرد اپنے طور ہی چل پڑے، اپنے نظریات خیالات کو مسلط کرنے کے لیے اس کے لیے طاقت کا استعمال کرے۔ گروہی دہشت گردی کیا ہوگی کہ افراد کا کوئی منظم گروہ، وہ معاشرتی گروہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیاسی گروہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مذہبی گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں جو دو بڑے مسالک ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، اب اہل سنت کی کوئی تشدد پسند تنظیم زبردستی اہل تشیع پر حملے شروع کر دے کہ وہ ان کے نظریات غلط ہیں، یا اہل تشیع کی کوئی تشدد پسند تنظیم زبردستی کرنا شروع کر دے اہل سنت کے مسلمانوں پر کہ ان کے نظریات غلط ہیں، تو وہ بھی دہشت گردی ہوگی۔ اگر ہم بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو سرکاری دہشت گردی بھی ہوتی ہے، صرف افراد نہیں، مختلف قومیں، مختلف ممالک بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو جرمنی میں ہٹلر نے، ڈکٹیٹر تھا، سربراہ تھا، دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، بڑی قتل و غارت کی۔ اگر آپ اٹلی کی بات کریں تو موسولینی، وہ ریاستی دہشت گردی کی۔ سوویت یونین میں انہوں نے اپنا جب انقلاب لے کر آئے تو اسٹالن نے اپنے مخالفین کو، خاص طور پہ سیاسی اور نظریاتی مخالفین کو، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا۔ امریکہ آج تک دہشت گردی کر رہا ہے، یعنی امریکہ جو دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے اور بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ بہت سے مسلم ممالک میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکا، لیکن اس کے باوجود بھاشن وہ دوسروں کو دیتا ہے امن کے۔ تو اس کو ہم کہیں گے ریاستی سطح پر یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو یہ بات آ گئی جی، اٹلی، جرمنی، سوویت یونین، امریکہ کی دہشت گردی۔ پھر صرف ملک ہی نہیں، کچھ باقاعدہ تنظیمیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ تنظیمیں زیادہ تر سرکاری سرپرستی میں چلتی ہیں۔ باقاعدہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یہ کرتی ہیں، مثلا موساد ہے، اسرائیل کی دہشت گرد تنظیم ہے، را آپ کہہ لیں بھارت کی ایک ایسی دہشت گرد تنظیم ہے جو اپنے طور پر اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے کرتی ہے۔ ایریل کے ہے، یہ امریکہ کی ایک تنظیم ہے جو بہت بدنام ہے ایسے حملوں کے حوالے سے۔ تو افراد تو کرتے ہیں ممالک، اور کچھ تنظیمیں بھی ہیں جو دہشت گردی کرتی ہیں۔ یہاں پہ ایک باریک نقطہ اور بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، دہشت گردی اور حق خود ارادیت کا فرق۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن بھارت کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان دہشت گرد ہیں، یا اسرائیل کہتا ہے کہ کشمیر فلسطین کے نہتے مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا فرق سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی اور حق خود اختیاریت میں کیا فرق ہے۔ دہشت گردی کیا ہوتا ہے کہ اپنے نظریات، خیالات، تصورات کو زبردستی دوسروں پر تھوپنا، نافذ کرنا، اور حق خود اختیاریت کیا ہے کہ مجھے یہ اختیار ہو کہ میں اپنی مرضی کر سکوں۔ جس طرح جب برصغیر پاک و ہند آزاد ہوا تو ہندوستان کی تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ بھارت یا پاکستان جس میں چاہیں شامل ہو جائیں، مگر مقبوضہ کشمیر جو اب ہے، یا کشمیر کے عوام کو کہہ لیں، یہ حق نہیں دیا گیا۔
اپنی مرضی کرنا، اپنی آزادی کو برقرار رکھنا، آزادی کی تحریک چلانا، اسے خود اختیاریت کہیں گے۔ یہ حق تو سب کا ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے، جو حق خود اختیاریت استعمال کرتے ہیں ان کے قابض ممالک ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ہمیں فرق سمجھنا ہوگا، دہشت گرد اسلحہ اٹھاتا ہے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے، لیکن خود اختیاری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، بوسنیا میں چل رہی ہیں، فلسطین میں چل رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے عملی جد و جہد کر رہے ہیں، دہشت گرد ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو ہم دہشت گردی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ فرق سمجھنا ہوگا آپ کو، دہشت گردی اور حق خود اختیاریت کا فرق۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں جی، دہشت گردی اور بنیاد پرستی۔ اہل مغرب ہمیں تانا دیتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے، انتہا پرست ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، یا یہ دہشت گرد ہے، اور ہم مسلمان بڑے معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نہیں جناب ہم ایسی نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے عزیز طلباء، ذہن میں رکھیے، ہم بنیاد پرست ہیں۔ بنیاد پرست کیا ہوتا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ۔ ہماری بنیادیں ہیں، اسلام ہماری بنیادیں، ہمیں اس میں کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بنیاد پرست نہیں ہے۔ بنیاد پرستی ہی تو بنیادی بات ہے اسلام میں۔ ہاں یہ کہیں کہ بنیاد پرستی اور دہشت گردی دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام میں تو جان بہت قیمتی ہے، اسلام تو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی اور کی جان لے لیں۔ ہمیں حکم ہے اسلام میں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، تو ایسے مذہب کے ماننے والے دہشت گرد کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ قرآن کی آیت تھی، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری کائنات کا قتل کیا۔ دوسری آیت سنیے قرآن پاک کی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اور انہی کی وضاحت مزید اگر احادیث سے ہم کریں تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو مسلمان تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ دہشت گرد تو کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں پہ ناجائز قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بنیادی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور بات سنیے، جہاد اور دہشت گردی کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کے لیے کارروائیاں کرتے ہیں، جبکہ جہاد کون کر سکتا ہے؟ جہاد کا اعلان صرف اسلامی ریاست کر سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، افراد اپنے طور پر جہاد نہیں کر سکتے، اسلامی ریاست باقاعدہ جہاد کا اعلان کرے گی تو وہ جہاد کہلائے گا، ورنہ وہ جہاد نہیں فساد کہلائے گا۔ اور اسلامی ریاست بھی کب اعلان کرے گی؟ اسلامی ریاست جہاد کا اعلان اس لیے نہیں کر سکتی کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے، اپنی سلطنت مال و دولت میں اضافہ کر دیا جائے۔ ہاں اگر خود مسلمانوں کی جان مال کو خطرہ ہو تو پھر صرف اسلامی ریاست کا حق ہے کہ جہاد کا اعلان کرے۔ افراد اپنے طور پر قانون ہاتھ میں لے لیں، اس کو جہاد نہیں فساد کہیں گے۔ تو جہاد اور فساد کا فرق بھی ذہن میں رکھیے، دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا فرق بھی ذہن میں رکھیے۔ اہل مغرب نے یہ چیزوں کو مکس کر دیا، غلط ملت کر دیا، صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ تو بنیادی بات تھی کہ دہشت گردی کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے۔ دیکھیے، نظام حکومت اگر شہنشاہیت ہے، آمریت ہے یا جابرانہ نظام حکومت ہے، شہنشاہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، عوام کی مرضی سے نہیں آتے۔ آمریت کہہ لیں، فوجی آمریت کہہ لیں، ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، مارشل لا کہہ لیں، یا کوئی بھی جابرانہ نظام جس میں زبردستی کی حکومت ہوگی، تو ظاہر ہے وہ عوام کے مفادات کی نگہبان نہیں ہوگی، وہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں کرے گی۔ تو پھر ایسی حکومت جبر کا، ظلم کا، تشدد کا راستہ اختیار کرے گی، گویا ریاستی پیمانے پر دہشت گردی ہوگی۔ اور جب ریاست خود ہی دہشت گردی کی مرتکب ہو تو پھر افراد کو بھی دہشت گردی سے نہیں روکا جاتا۔ تو ایک بنیادی وجہ ہے دہشت گردی کے پھیلاؤ کی، یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی پھیلتی ہے۔ انفرادی، ملکی اور عالمی مفادات۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پہ دہشت گردی کر رہا ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے،
لیکن ملکی مفادات جس طرح بھی میں نے آپ کو عرض کی کہ روس نے، امریکہ نے، یہ ہم نے پہلے بات کی، جرمنی نے، اٹلی میں، یہ ملکوں نے باقاعدہ دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی کی. کس لیے کی؟ تاکہ دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا جا سکے، ان پر تسلط قائم کیا جا سکے. بالکل جس طرح برطانیہ نے برِ صغیر پر قبضہ کیا اور کم و بیش 100 سال تک حکومت کی، یقیناً وہ دہشت گردی کے زمرے میں ہی آئے گا. پھر ذہن میں رکھیے عالمی مفادات ہوتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم طاقتیں اکٹھی ہیں، سب ایک کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سب کا مشترکہ مفاد یہ ہے کہ مسلمانوں کو انتشار کا شکار کیا جائے، مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو بڑی عالمی سازشیں بھی ہوا کرتی ہیں. عزیز طلبہ، یہ تو ہو گئی ریاستی دہشت گردی، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں، صرف یہی نہیں ہے. اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں معاشی اور معاشرتی عدم مساوات ہو، یعنی برابری نہ ہو، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دولت کی مساوانہ تقسیم نہ ہو، معاشرتی انصاف نہ ہو، غریب طبقے کو، چھوٹے طبقے کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے، ظلم ہو رہا ہو، مساوات نہ ہو، تو پھر افراد مجبوراً طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا، جب غریب کو حق نہیں ملے گا، آپ کو سمپل سی مثال دوں، اگر ایک بلی کو آپ کمرے میں بند کر دیں اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، وہ بیچاری جان بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگے گی ادھر بھاگے گی، لیکن جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، اس کی موت یقینی ہے، تو پھر وہ بلی اپنی جان بچانے کے لیے اسی بندے پر حملہ کر دے گی، اور اب وہ بلی نہیں شیر بن کر حملہ کرے گی. ایسی بہت سی مثالیں سامنے ہیں کہ بلی کے ہاتھوں جب وہ خون خوار ہوئی تو انسان مارا گیا، لیکن وہ کب کرے گی؟ جب اس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑے گی. تو یہی آپ سمجھیں کہ جب معاشی اور معاشرتی عدم مساوات ہوگی تو پھر لوگ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لوگ طاقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی دہشت گردی پھیلتی ہے. مجبوری اور بے بسی میں بزور طاقت انتقامی کاری، وہی بات جو آپ کو عرض کی کہ آپ وہ کہتے ہیں ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جب آپ کسی پہ مسلسل ظلم کرتے رہیں گے، مسلسل تشدد کرتے رہیں گے، مسلسل حق ترفی کرتے رہیں گے، غریب ہے، مظلوم ہے، بیچارہ ہے، کمزور ہے، وہ مار کھاتا رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا تو پھر وہ انتقام لے گا، وہ بدلہ لے گا جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی کسی ایک فرد یا گروہ نے کی، لیکن وہ اس کا بدلہ پورے معاشرے سے لے گا، پورے ملک سے لے گا. تو اس طرح بھی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. مذہبی اور مسلکی عدم برداشت، مخالف مذہب کو تسلیم نہ کرنا. اور اگر اسلام کی بات کریں تو ابھی آپ کو اس کی گروہ بندی ہے، مختلف ہیں، مسلک میں آ جاتے ہیں، تو عدم برداشت کا رویہ ہے، ہم میں ٹالرنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے. اس سے بھی دہشت گردی جنم لیتی ہے. یہ آپ سے پہلے میں عرض کر چکا، جہاد اور فساد میں فرق. جہاد صرف اسلامی ریاست حکومت اعلان کر سکتی ہے، افراد جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی اپنے طور پر بزور طاقت اپنے دین اور شریعت کو نافذ کرنے نکل پڑے گا تو اس کو جہاد نہیں فساد کہیں گے. ایسے ہی فساد کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اس کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے آپ سے کر چکا اسلامی جہاد کی بنیادی شرطیں کیا ہوں گی. مسلمان ہتھیار نہیں اٹھائے گا، جنگ نہیں کرے گا ذاتی مقاصد کے لیے، مملکت کی توسیع کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے. لیکن جب مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے، تنگ ہو جائے، تو تب جہاد فرض ہے، جس کا اعلان اسلامی ریاست کرے گی. کوئی افراد یا گروہ نہیں کر سکتے. دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں اسٹیٹ ویزن اسٹیٹ. ایک ریاست کی اتھارٹی ہوتی ہے، ریٹ ہوتی ہے، ریاست ہی یہ فیصلہ کرے گی. اگر ایک ریاست کے اندر کچھ لوگ اپنا نظام نافذ کرنا شروع کر دیں طاقت کے زور پر، یعنی ریاست کے اندر ریاست قائم کر لیں، بھلے وہ اپنے آپ کو درست بھی سمجھتے ہوں، لیکن اس کو غلط ہی کہا جائے گا، اس کو دہشت گردی ہی شمار کیا جائے گا. تو یہ کچھ بنیادی وجوہات تھیں دہشت گردی کی. اگر آپ کو وجوہات سمجھ آ گئی ہے تو اسی میں تدارک کے لیے اقدامات بھی ہیں کہ ہم دہشت گردی کو کیسے روک سکتے ہیں.
جب ہمیں دہشت گردی کی وجوہات سمجھ آ جائیں گی تو وہ روکنے کے راستے بھی نکل آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا جنگ عظیم کے بعد۔ اس سے پہلے لیگ آف نیشن تھی، وہ جنگ، عالمی جنگ کو، ورلڈ وار کو روک نہیں سکی تھی۔ تو پھر ایک اور ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن، جس کا بنیادی کام ہی یہی ہے دنیا میں امن امان قائم رکھنا۔ دیگر عالمی تنظیمیں ہیں، مسلم کانفرنس ہے اور بہت سی تنظیمیں ہیں۔ اگر یہ عالمی تنظیمیں اپنا فعال کردار ادا کریں، فعال اور غیر جانبدار، دیکھیے یونائٹڈ نیشن بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر چند ممالک کی اجارہ داری ہوگی، اب بڑی میں سیدھی سی بات کروں، اس وقت امریکہ کی اجارہ داری ہے، تو یونائٹڈ نیشن کی کوئی مرضی نہیں ہے، جو امریکہ چاہے گا اقوام متحدہ میں وہی ہوگا۔ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ آج بھی اقوام متحدہ میں ہے، لیکن حل نہیں ہو پا رہا، اور یہ بنیادی وجہ ہے پاکستان بھارت میں اختلافات کی۔ اگر عالمی تنظیمیں غیر جانبدار ہو کر کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنا کردار ادا کریں تو دہشت گردی پر بہت آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ انصاف پر مبنی ملکی قوانین، بعض اوقات ممالک میں، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کم و بیش، قوانین ہی ایسے ہوتے ہیں جو امیر کو تو تحفظ دیتے ہیں اور غریب کو موجب سزا قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث، نبی پاک نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا، اور ساتھ یہ کہا تم سے پہلی قومی قبیلے اس لیے برباد ہوئیں کہ امیروں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، غریبوں کے لیے اور۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیے امیر جرم کرے وہ تو پکڑا ہی نہیں جاتا، پکڑا جائے تو چھوٹ جاتا ہے اور غریب بیچارہ مارا جاتا ہے۔ تو ملک کی قوانین اگر انصاف پر مبنی ہو تو بہت حد تک دہشت گردی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ بنیادی ضروریات اور حقوق کی فراہمی، دیکھیں جی یہ حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جو اب تک عوام کو نہیں ملا، یہ ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی ضرورتیں پوری کرے۔ دیکھیں پیٹ تو روٹی مانگتا ہے، اس کو یوں سمجھیں اگر ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کو نوکری نہیں ملی، گھر میں ماں باپ تانا دے رہے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، فاقہ زدہ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جب اس کو باعزت روزگار نہیں ملے گا، فاقوں کا شکار ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یقیناً کسی ایسی تنظیم کا اعلی کار بنے گا جو غلط ہوگی، جو دہشت گرد تنظیم ہوگی۔ اگر اس کی بنیادی ضروریات ریاست بطور احسن پوری کرتی رہے تو پھر لوگ دہشت گردی کی طرف نہیں جاتے۔ یہ ایک بڑا اہم نکتہ سمجھے، بہت اہم نکتہ۔ جب روس نے 1969 میں 1979 میں افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور پھر اگلا نشانہ پاکستان تھا، تو پاکستان میں نے افغانستان کی مدد کی، عملی مدد بھی کی، نظریاتی مدد بھی کی۔ یہاں سے بہت سی مجاہد تنظیمیں بنی جنہوں نے باقاعدہ تربیت حاصل کی، اسلحہ حاصل کیا اور افغانستان میں جا کر اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ لڑا روس کے خلاف اور روس کو نکال دیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جن کے بہت سال جنگوں میں گزر گئے، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، جن کے روزگار نہیں رہے، جب جنگ ختم ہوئی وہ ملک، وہی لوگ پاکستان میں واپس آئے۔ کون؟ مجاہدین جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ یا وہ معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، ان کو نوکریاں نہیں ملی، ان کو روزگار نہیں ملے، ان کو گھر نہیں ملے، تو پھر ان کو کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو اسلحہ چلانا آتا تھا، انہوں نے دوبارہ وہی اسلحہ ہی اٹھا لیا۔ پاکستان میں جو کلاشنکوف کلچر آیا، جو اسلحے کا کلچر آیا، وہ اسی وجہ سے آیا کہ وہ مجاہدین جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جب معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے تو پھر ایک وجہ بہرحال یہ بنتی ہے دہشت گرد تنظیم کی۔ پھر ان مجاہدین نے کیا کیا؟ ان دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کر لیا جن کی فنڈنگ غیر ملکی طاقتیں کرتی تھیں، جو عالم اسلام کے خلاف بنائی گئی تھی۔ یوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اعلی کار بنے، اور اس طرح پاکستان میں دہشت گردی بہت بڑی، اب تو الحمدللہ کچھ کنٹرول ہو گئی، لیکن بہت زیادہ دہشت گردی رہی۔ مساوات پر مبنی معاشرہ، اگر معاشرے میں مساوات ہوگی، برابری ہوگی، تو بہت حد تک دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مذہبی رواداری کی تعلیم، مذہب اسلام ہمارا تعلیم دیتا ہے رواداری کی، ہر جان قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، خواہ مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے۔ جب ہمیں یہ دہشت گرد تنظیمیں کیا کرتی ہیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں
اور ان کو کہتی ہیں کہ اگر تم یہ حملے کرو گے، بم بلاسٹ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا کس طرح جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن ان کو مذہب کا دے کر، جنت کا لالچ دے کر دہشت گردی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم ہمارے ہاں نہیں ہے. اگر مذہبی تعلیم ہو تو اسلام تو ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے، اور یہی معاملہ دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارکردگی، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کی بات کر لیں، اگر وہ بھی صحیح کام کر رہی ہوں تو دہشت گردی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اسلحہ کہاں بن رہا ہے، کس طرح بن رہا ہے، ترسیل ہو رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح استعمال ہو رہا ہے، تنظیموں کے دفاتر کہاں ہیں، ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں، ٹریننگ کہاں ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. فوری انصاف کا قیام، بڑی سمپل سی بات ہے جی. جہاں انصاف نہیں ہوگا وہ ظلم ہوگا، وہاں زیادتی ہوگی. مشہور قول کہ کفر کی حکومت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. انصاف ظلم ایک دوسرے کی ضد ہے. جب انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا تو دہشت گردی بھی ہوگی. ہمیں انصاف کو قائم کرنا ہے. ریاست کی جانب سے فرائض کی ادائیگی، ریاست کو اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. اگر ریاست اپنے فرائض ادا کر رہی ہو، یعنی قانون نافذ کرنے اداروں کا ٹھیک کام ہو، عوام کو بنیادی حقوق دیے جا رہے ہوں، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جا رہا ہو، مساوات ہو، تو دہشت گردی نہیں ہوگی. آپ سے پہلے عرض کیا غربت بے روزگاری کا خاتمہ ضروری ہے. غربت بے روزگاری حدیث پاک ہے کہ افلاس تمہیں ایمان سے دور لے جا سکتا ہے، یا افلاس تمہیں کفر کے نزدیک لے جا سکتا ہے. تو دہشت گردی تو معمولی بات ہے. حقیقی جمہوریت کا قیام، جو پہلے عرض کی، جب ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو ڈکٹیٹر خود بھی دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گردی کا سبب بنتا ہے. اگر حقیقی جمہوریت ہو، عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، تو بہت حد تک دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی کام کرنا ہے، ہر شخص کو، اجتماعی طور پہ بھی، یعنی حکومتی سطح پر بھی سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو پھر ہم دہشت گردی کی لعنت سے نجات پا سکتے ہیں. پاکستان میں بہت نقصان ہوا، لاکھوں لوگوں کو جاں بحق کیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بڑی قربانیاں دیں. ہمارے یہاں خاص طور پہ دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اقدامات کر کے ہم بہت حد تک دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں. آگے بڑھیں جی اختتامیہ کی طرف. ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نظام انصاف کا کیا؟ پہلے عرض کی انصاف ہوگا ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کنٹرول ہوگی. مذہبی رواداری قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی قوت برداشت ہو، ٹالرنس لیول ہو، حق خود ارادیت کی بحالی ہو. ہر قوم کو یہ حق ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. آزادی رائے ہو، بنیادی حقوق کی فراہمی ہو. بنیادی حقوق اگر مل رہے ہوں تو دہشت گردی کے دیو پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. ورنہ نہ صرف دہشت گردی موجود رہے گی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی رہے گی. اللہ ہماری حکومت کو توفیق دے کہ ایسے اقدامات کرے کہ ہم دہشت گردی کی لعنت سے نکل آئیں. یہ تو نثر کا مواد ہوا، آپ جانتے ہیں اشعار کا حوالہ بھی ضروری ہوتا ہے. چند اشعار دیکھ لیجئے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یعنی دہشت گردی نہ اچانک شروع ہوئی ہے، نہ اچانک ختم ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہوتی ہے، وجوہات ہوتی ہیں جس نے میں تفصیل عرض کی. ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اچانک کچھ نہیں ہوتا. گھن کی صورت، گھن جو کھا جاتا ہے، گھن کی صورت یہ تعصب تجھے کھا جائے گا. اپنی ہر سوچ کو موسن علاقائی نہ کر. جب ہم علاقائی سوچ سوچتے ہیں، جغرافیائی سوچ سوچتے ہیں، اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، تو وہاں دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. اپنے عیبوں کی نہ کچھ فکر، نہ کچھ پرواہ ہے. غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے. مطلب دیکھیں، میں نے آپ سے شروع میں عرض کی، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا اور جو مجھے نہیں مانتے وہ سب غلط ہے. یہ بنیادی وجہ ہے دہشت گردی کی. مجھے یہ غور کرنا چاہیے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. دوسروں کی بات کو بغور سنو، دوسروں کی رائے کو احترام دو. دیکھو تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں، ڈھونڈو گے تو شہر میں کوئی قاتل نہ ملے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتائی گئی کہ قتل و غارت ہوگی.
कत्ल करने वाले को पता नहीं होगा कि मैं कत्ल क्यों कर रहा हूं, कत्ल होने वाले को पता नहीं होगा कि मुझे कत्ल क्यों किया जा रहा है। ये निशानियां बताइए। अब देखें बम धमाकों में यही होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम पर रहम फरमाए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। यानी हम जातों, कबीलों, फिरकों में बट गए, ये भी एक वजह बनती है दहशतगर्दी की। नफरत की आग कितने घरों को जला गई, एक भीड़ सी लगी है कफन की दुकान पर। दहशतगर्दी के खौफनाक असरात देखिए। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, पता नहीं लग रहा कौन जालिम और कौन मजलूम। हक, सच और गलत इस तरह गड़मड़ हो गया जिस तरह अहले मगरब ने इस्लाम को, दहशतगर्दी को और बुनियाद परस्ती को इस तरह से मिक्स कर दिया कि कुछ समझ नहीं आता। भाग इन बुर्दा फरोशों से कहां के भाई, बेच ही डालें जो यूसुफ सब बिरादर होवे। वही मतलब परस्ती, अपने जाती मफाद के लिए कुछ भी कर गुजरना। शहर पे खौफ के साए हैं, ये कैसे दिन आए हैं। दहशतगर्दी का एक मंजर कशी की गई। बात क्या है जी, मैं मुकम्मल करूंगा। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जियां जाता रहा। जियां नुकसान हमें देखना होगा, हमारा ही नुकसान है, हमें तदारक करना होगा, वो इक़दामात करने होंगे जिससे दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके। दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर हम बहैसियत कौम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमने तरक्की करनी है, अपने मुल्क का परचम सर बुलंद करना है, तो हर हाल में हमें दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। इसके लिए इनफरादी, इज्तिमाई हर तरह के इक़दामात करना होगा। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।